देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पंजाब का तख्त, टेक्नोक्रेट की बहस और रिलीफ का कहत, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। 11 अप्रैल को मैंने हल्फ उठाया तो मुझे भी एहसास नहीं था कि पाकिस्तान की मईशत इतनी ज्यादा तबाह हो चुकी है। एक ही तरीका इसमें से निकलने का, इलेक्शंस करवाओ, साफ और शफाफ इलेक्शंस। पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह इस मखलूत हुकूमत ने दिवालिया होने से बचा लिया। नून लीग के वजीर कह रहे थे असेंबलियां डिसॉल्व करो, हम तैयार हैं इलेक्शंस के लिए। जब हमने असेंबलियां डिसॉल्व करने का फैसला किया और आगे बढ़े, तो अदम एतमाद आ गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। मौशी इमरजेंसी की बातें हों या साल 2 साल के लिए टेक्नोक्रेट सेटअप की चहमगोइयां, साजिशें और धमकियां, ऐसे तमाम मुबैना मंसूबों का एक ही मकसद और वजह है कि किसी न किसी तरह इंतखाबात से बचा जाए और इक्तदार में रहा जाए। चूंकि पीडीएम वाले जानते हैं कि इलेक्शन हुए तो वो हार जाएंगे। पीटीआई के 120 से जायद एमएनएज इस्तीफे दे चुके हैं, लेकिन स्पीकर इस्तीफे कबूल करने से इनकारी हैं। वैसे 9 अरकान के इस्तीफे कबूल करके वो इसका अंजाम देख चुके हैं, इसलिए शायद बाकी इस्तीफे कबूल करने से भाग रहे हैं। जाहिर है इस्तीफे कबूल हुए तो नशिस्तें खाली हो जाएंगी और खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन करवाना मजबूरी बन जाएगी और फिर पीडीएम वाले जानते हैं कि इलेक्शन हुए तो वो हार जाएंगे। इमरान खान 2 सूबों में अपनी हुकूमतें ख़त्म करके असेंबलियां तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत में शामिल 11 जमाती इत्तेहाद असेंबलियों को ऐसे ही जोड़े रखने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहा है। यहाँ भी इशू वही है कि असेंबलियां टूटेंगी तो नए इलेक्शंस होंगे और पीडीएम वाले जानते हैं कि इलेक्शन हुए तो वो हार जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान किया। हुकूमत ने शेड्यूल देखते ही इलेक्शन मुलतवी करवाने की कोशिशें शुरू कर दी और कुछ ना बन पाया तो इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफे का बिल पेश करके इल्तवा की दरखास्त दे दी। जब इलेक्शन कमीशन ना माना तो हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को रिलीफ दिया तो पीटीआई अदालत चली गई। फिर कहानी में ट्विस्ट आया और अदालत ने अगले 12 घंटों में इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया, लेकिन हुकूमत ने हुक्म मानने के बजाय इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। चूंकि पीडीएम वाले जानते हैं कि इलेक्शन हुए तो वो हार जाएंगे। वैसे कहा यह जा रहा है कि पीडीएम का इलेक्शन हारने का खौफ बिल्कुल जायज है, क्योंकि पिछले 8 माह से पाकिस्तान में तरक्की का हर अशारिया जवाल का शिकार है। महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। रिलीफ नाम की हर चीज गायब है। आटा, चीनी, घी, दालें, गोश्त, सब्जियां समेत जरूरत की तमाम चीजें आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। IMF मजीद महंगाई और आवाम पर बोझ डालने की शराइत रख चुका है, तो इस हुकूमत के पास तो अभी तक एक भी काम ऐसा नहीं है जिसको लेकर आवाम के पास जाया जा सकता हो। इसलिए पीडीएम वाले खूब जानते हैं कि इलेक्शन हुए तो वो हार जाएंगे। तो क्या यही खौफ टेक्नोक्रेट सेटअप जैसे बेसरोपा थ्योरीज की वजह है? आज के प्रोग्राम में हम इस पे भी बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक गवर्नर पंजाब रहे सरदार लतीफ खोसा साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब ने ज्वाइन किया है और PMLN के भी सीनियर रहनुमा हैं निहाल हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा लतीफ़ खोसा साहब, आपसे शुरू करते हैं और मैं ज़रा जो टॉपिक्स जो हमने आज इन पे बात करनी है उसकी तरफ भी आएंगे, लेकिन सर आपकी पिछले हफ्ते से एक वीडियो बड़ी वायरल है। खोसा साहब ज़रा पूरा खिताब अगर आपका सुन लिया जाए ना जो इस वीडियो में आप दे रहे हैं, तो लगता ये है कि आप तो अपनी हुकूमती जो हुक्मरान इत्तेहाद है उन जमातों पर काफ़ी तनकीद कर रहे हैं, तो उन्हीं पे तनकीद थी या तमाम सियासी जमातों पे ये तनकीद थी? दूसरा, आपको ये भी शिकवा है कि जो हमारे यहाँ सियासी जमातें हैं उसमें जमहूरियत नहीं है। आपको ये भी गिला है कि जो कुछ जो सेनेटर हैं आपके सर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजम स्वाति साहब, उनके साथ जो कुछ हुआ आपने उसके ऊपर भी तनकीद की और आपने पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों के हवाले से भी एक बड़ी अहम बात की कि हम इसको भी बेचेंगे चूंकि हमारे पास इसके अलावा और कुछ रह ही नहीं गया। जरा वजाहत करेंगे खोसा साहब कि आप क्या कहना चाह रहे हैं सर इन तमाम बातों के जरिए? देखें पारस, मेरे ख्याल में आप जैसी सीजन्ड एक माशाल्लाह जर्नलिस्ट और एक थिंक टैंक्स का मैं आपको बहुत हाई पेडेस्टल पे तस्वर करता हूँ और समझता हूँ, और हैं भी आप,
میرا نہیں خیال کہ آپ نے اگر اس کو جس طرح سے کیا ہے آپ نے پوری سنی ہو تو آپ کو ایک محب وطن پاکستانی کی ہوک اس میں سے نظر نہ آ رہی ہو. دیکھیں یہ ایک ساؤتھ ایشین فورم پر ایک تھنکرز ٹینک، ایک تھنکرز فورم، اور ان کی ایک جو ہے لکھاری اور رائٹرز اور ان کے جو ہے جرنلسٹ برادری سے راؤنڈ ٹیبل پر ایک فرینک اینڈ فری ڈسکشن تھی، جس میں میں نے ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے اپنے جو احساسات اور جذبات تھے، جو میری زندگی کا نچوڑ تھا، میں نے وہ سامنے رکھا ہے. اگر آپ اس سارے کے سیاق و سباق میں دیکھیں تو یقیناً میرا کسی اکراس دا بورڈ اس سارے اسپیکٹرم پر میرا ایک جو ہے اپنا ایک تجزیہ تھا، ایک نچوڑ تھا زندگی کا، جس میں میں نے یہ محسوس کیا نہیں پی ڈی ایم پر نہیں تھا تنقید سبھی پر تھی. اگر آپ دیکھیے گا تو اگر اس کو غور سے یقیناً آپ نے دیکھا ہی ہے، سنا بھی ہے، تو میرا سبھی پر تھا کہ بھائی خدا کا خوف کرو یار، اپنا جو ہے اب وی ہیو ٹو گرو اپ ایز پالیٹیشینز. ہم نے پاکستان کو صحیح سمت میں لے جانا ہے، اور میں نے یہ کہا کہ 75 سال میں شاید یہ ہم مورد ہماری جو ہے یعنی مورد الزام ہے. صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے اس میں کہا کہ میں پہلے پاکستانی ہوں اور بعد میں پولیٹیشین ہوں، لیکن سر ہمارے یہاں جو ہمارے بڑے بڑے سیاستدان ہیں یہ جمہوریت پہ یہ بڑے بڑے بھاشن دیتے، تو بتائیے نا کہ ہماری سیاسی جماعتوں میں پھر جمہوریت کو کیوں نہیں اپنایا جا سکا؟ ہمارے یہاں پہ اختلاف رائے کی سیاسی جماعتوں میں گنجائش کیوں نہیں ہے؟ اور آپ کی پارٹی پیپلز پارٹی کھوسا صاحب وہ تو آمریت کے خلاف جدوجہد کرنے والی پارٹی تھی نا، تو کیا اب آپ کی پارٹی میں یہ آمریت آ گئی ہے سر؟ دیکھیں پارس، ایک چیز دیکھیں کہ ہمارے 5 سال کے دور میں ایک تو ہم نے جو ہم آئین کے خالق بھی ہیں، ہم نے میثاق جمہوریت بھی کیا اور ان سے کیا جنہوں نے ہمیں بہت زیادہ اذیت دی تھی. آپ کے سامنے محترمہ رانی شہید بے نظیر بھٹو نے محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ منضبط کیا، اور جبکہ سارا کا سارا 90 کیس 90 جھوٹے مقدمات جو ہے بی بی شہید کے، میں خود وکیل رہا ہوں، وہ درج کیے گئے تھے. میرا مقصد یہ تھا کہ دیکھیے بہت ہو لیا ہم نے، دشمن ملک جو ہے نفرتوں کا متحمل نہیں ہے. وی ہیو ٹو گرو اپ ایز پولیٹیشین. اس لیے میرا اوور آل تنقید تھی، اور جو میں نے بات کی میں آج بھی اون کرتا ہوں اور اس پر سٹینڈ کرتا ہوں. اس بات پر تنقید کرنے سے، جمہوریت کی آواز اٹھانے سے، ابھی ریسنٹ ایگزامپل ہے مصطفیٰ نواز کھوکر کی، انہوں نے بھی آواز اٹھائی تھی، انہوں نے بھی تنقید کی، پھر انہیں سینٹ کی نشست بھی چھوڑنی پڑی اور پارٹی بھی چھوڑنی پڑی. تو سر آپ کو کوئی اس طرح کا پیغام تو نہیں آیا ابھی تک پارٹی کی طرف سے، یا آپ کوئی محسوس تو نہیں کر رہے، یا کوئی امکان تو نہیں ہے کوئی ایسا؟ دیکھیں پارس، ایک بات تو یہ ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کا پنڈی سے ہوتے ہوئے، پنجاب سے ہوتے ہوئے مجھے کوئی اچھا نہیں لگا تھا کہ ان کو سینٹ کی سیٹ جو ہے سندھ کی صوبائی نشست سے ان کو جو ہے سندھ کی سیٹ دی گئی. تو وہ ایک پارٹی کا ایکسیپشنل ایکسٹرا آرڈینری ایک فیور تھا جو سندھ کی حق تھا میں سمجھتا ہوں سندھ کے صوبے کا، وہ پنجاب. تو وہ پارٹی کی امانت ہوتی ہے، پارٹی نے واپس لی، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. باقی پارٹی چھوڑنا ان کی اپنی یہ ثوابدید تھی، ان کی اپنی سوچ تھی. ہم آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ چھوڑنا چاہتا ہے پارٹی کو تو آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے، کیونکہ سیاسی جماعت کی آپ کی پارٹی نے برداشت کر لیا ہے کھلے دل سے. نہ میں پارٹی ہوں، نہ پارس، میں پارٹی ہوں، میں پیپلز پارٹی ہوں. بھٹو نے کہا تھا ایک آپ کے اندر بھٹو ہے، ایک میرے اندر بھٹو ہے، تو میں تو پیپلز پارٹی ہوں. ہاں تو مجھے کون نکال سکتا ہے؟ اور مجھے تنقید کا دیکھیں، ہم پارٹی کے اندر کھل کے باتیں کرتے ہیں. میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہوں. آج بھی مجھے انویٹیشن آیا ہے 5 تاریخ کو بلاول ہاؤس میں 1 بجے ہماری جو ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی ایک نشست ہونے جا رہی ہے، بیٹھک ہونے جا رہی ہے. مان نے بھی نا ایک دفعہ کہا تھا کہ میں بھٹو ہوں، اور یہ بھٹو کرتے کرتے پھر پارٹی سے اسی طرح دور ہو جاتے ہیں، پھر وہ پارٹی کے اندر رہتے ہی نہیں ہیں. لیکن چلیں اچھی بات ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ پارس سنو، پارس
پارس اگر وفا نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. وہ بھی کوئی انسان ہے کہ اقتدار میں تو پارٹی کے سارے مزے لے اور جب حزب اختلاف میں ہو تو وہ برہم ہو جائے اور معترض ہو جائے. تو میرا یہ ہے ہی نہیں. دیکھیں میں ایک بالکل میں اسٹوڈنٹ لائف سے میں پالیٹکس اور پیپلز پارٹی کے میں ہوں. بھٹو کی پارٹی بننے سے پہلے سے میں بھٹو کا فالوور ہوں. جب میں صدر یونیورسٹی لا کالج تھا تو اس وقت بھٹو کے ساتھ سفر کا آغاز کیا تھا. اس لیے میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا خوسا صاحب تھوڑا سا مجھے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. یقین کریں مجھے کسی نے اعتراض نہیں کیا. ویری گڈ, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اب آپ یہ صحیح باتوں پہ تنگ رہیے گا, سبھی جانب سے اصلاح کرتے رہیے گا سر. تھوڑا سا آگے چلیں. دیکھیں ہماری پارٹی کا یہی تو بڑا حوصلہ ہے. میں کہتا ہوں ہماری پارٹی ہی واحد ایک جماعت ہے جس میں عام ورکر بھی کھڑا ہو کر وہ باتیں کرتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. اور بھٹو نے یہ شعور عوام کو دیا. بھٹو نے بے زبان لوگوں کو زبان دی. اور بھٹو کا یہ بالکل میں سمجھتا ہوں آج یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اعزاز ہے کہ ہمارے ہاں ورکر کو بھی اتنی ہی آزادی ہے جتنی. اچھی بات ہے سر. ٹھیک, آپ سینئر قانون دان بھی ہیں, آپ سابق گورنر پنجاب بھی رہ چکے ہیں. کھوسا صاحب ایک چیز ذرا اور بتائیے گا کہ پچھلے دنوں پنجاب میں جو کچھ ہوتا رہا, سیاسی حالات آپ دیکھتے رہے. آپ نے یہ کہا کہ بلیغ الرحمان کی جگہ اگر میں ہوتا تو کبھی ایسا اقدام نہیں لیتا جو انہوں نے سی ایم کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا. کھوسا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نون لیگ کے پریشر میں آ کے انہوں نے کوئی سیاسی فیصلہ کیا, اور کیا یہ ایک غلط فیصلہ تھا یا غیر آئینی بھی تھا؟ چونکہ پاکستان تحریک انصاف تو آرٹیکل 6 لگانے کی بات کر رہی ہے ان کے اوپر. دیکھیں میں سمجھتا ہوں جب آپ صدر پاکستان بن جاتے ہیں یا گورنر کسی صوبے کے بن جاتے ہیں تو پھر آپ ریاست کے جو ہے آپ ایک عزت اور وقار کی غمازی کرتے ہیں. آپ پاکستان سارے کے یا صوبے سارے کے آپ گورنر یا صدر ہوتے ہیں, آپ کسی مخصوص جماعت کے نہیں ہوتے ہیں. سو آپ کو بلکہ سیاسی وابستگی سے ہٹ کے اور استعفیٰ دینا پڑتا ہے پارٹی سے جب آپ ان عہدوں پر بنتے ہیں جو آئینی عہدے ہیں, جو ایک ریاست کے اور صوبے کے جو ہے سیاسی. آپ کے خیال میں گورنر کا میں سن لیں دیکھیں جب عدم اعتماد کی تحریک داخل ہو گئی ایک سیاسی جماعت نے جو صوبے میں کر دی 20% جو آئین کے مطابق ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ گورنر کو احتراز کرنا چاہیے تھا, گورنر کو نہیں. میں نے اسی سباق میں کہا کہ پھر آپ دو بندوں ایک کنٹیسٹنٹس کے درمیان ایک ہو رہا ہے تو گورنر کو نیوٹرل رہنا چاہیے. اس کو ایک صوبے کے جو ہے سربراہ کی حیثیت سے اس کو اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے. اگر میں ہوتا تو میں نہ کرتا ایسا. یہ میں نے بالکل کہا, آج بھی میں اس کو اون کرتا ہوں اس بات کو. مجھے یقیناً کوئی ایسا کہنے میں وہ ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ اچھا پہلے چیمہ صاحب نے جو گورنر سے پی ٹی آئی کے جو گورنر سے چیمہ صاحب کیا انہوں نے گورنر کے وقار کو ملحوظ رکھا تھا؟ جو کچھ وہ کرتے رہے جب آپ کے سامنے ہی ہے جو کچھ ہوا. اور اسی طرح دیکھیں نا, اسی طرح آپ دیکھیں جب کیسر صاحب نے جب وہاں کیا, یہ سوری صاحب نے جب وہاں کیا, اور ساری کیسر صاحب نے اور سوری صاحب نے جب وہ کیا اور سپریم کورٹ میں گیا, اور کیسر صاحب آدھی رات تک جو ہے ایک ہیجانی کیفیت انہوں نے برقرار رکھی. اچھا لطیف خوسا صاحب یہ بات ذرا لے کے میں آگے چلتی ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو نیوٹرل رہنا چاہیے تھا اور آپ کے خیال میں یہ فیصلہ ان کی طرف سے ٹھیک نہیں تھا. افتخار درانی صاحب یہ پہلے بتائیے گا کہ جو پرویز رائی صاحب ہیں انہوں نے ابھی تک اعتماد کا ووٹ کیوں نہیں لیا؟ آپ نہیں سمجھتے پہلے دن اعتماد کا ووٹ لیتے کہانی ختم ہو جاتی سر, یا ان کو خوف ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے تھے اور وہی جو گورنر کی گٹ فیلنگ ہے کہ اب یہ اکثریت ان کے پاس نہیں رہی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک بڑا سٹینڈرڈ پیٹرن ہے پی ڈی ایم کا, جب بھی نا پہلے کہ یہ ہجان کریٹ کرتے ہیں پولیٹیکلی. جب یہاں پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو آپ نے سندھ ہاؤس میں دیکھا کیسے ہارس ٹریڈنگ کی گئی, لوگوں کو خرید و فروخت ہوا, ایک ماحول کریٹ کیا. اسی طرح پنجاب میں انہوں نے کیا, 25 بندے انہوں نے خریدے توڑے, لوگوں کو ہوٹلوں میں رکھا, ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں. ابھی بھی انہوں نے اسی طرح کے انوائرمنٹ کریٹ کیا. ان کا بالکل جمہوری حق ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں اور چیف منسٹر کو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لینا چاہیے, ایسا کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ابھی اس وقت کیا ہے, آپ نے عدالت سے ریلیف کیوں لیا؟ پھر آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیتے نا. دیکھیں عدالت سے ریلیف یہ لیا کہ انہوں نے چیف منسٹر کو ڈسمس کر دیا. یہ استحقاق ہی نہیں. گورنر صاحب یہ جو ہے کھوسا صاحب سینئر قانون دان سے پوچھیں
کہ گورنر ایک نان الیکٹڈ پوزیشن ہے, ریاست کی پوزیشن ہے, انہوں نے الیکٹڈ بندے کو گھر بھیج دیا, اس لیے عدالت گئے ہیں. ہم عدالت اس لیے تھوڑی گئے ہیں کہ ہم نے کہا کہ جب ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیتے ہیں. ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ جب بھی گورنر کہے گا یا پریزیڈنٹ پارلیمان کو بولے گا, وہ تو آئینی حق ہے, وہ لیں گا اس کا. دس از ہاؤ وہ اپنی میجورٹی پروف کرے گا. ایشو یہ تھا کہ رات کو 12:30 بجے چیف سیکرٹری پنجاب کو دفتر کھلوا کے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا کہ انہوں نے کہا کہ صبح یہ چیف منسٹر نہیں ہے. ابھی یہ ایک غیر آئینی اقدام تھا جس کے اوپر دیکھیں ہمیشہ جو ہے ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو کہا جاتا ہے بٹوین دی ووٹ آف کانفیڈنس, جب آپ کو لکھا جاتا ہے اور ووٹ آف کانفیڈنس لیا جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کہیں گے رات کو, جس طرح ابھی اسلام آباد میں ہو رہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں ہو رہا ہے کہ انہیں کہیں صبح الیکشن کرا دیں. یہی ہوا, ابھی الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں, الیکشن کمیشن تیار نہیں ہے. آپ نے کہا جی صبح آ جائیں. ابھی اسپیکر کا استحقاق ہے, یہ جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس اسپیکر نے بتانا ہے کہ یہ کرنا ہے. انہوں نے ایک قانونی لکونہ کریٹ کر دیا. اچھا ابھی یہ مانتے تو ہے نہیں کسی چیز کو بھی, زبردستی سے دھونس سے انہوں نے یہ کام کیا, اس میں عدالت میں جانا تھا اور کوئی دوسرا راستہ تھا. ابھی عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں کہ 11 جنوری سے پہلے پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لے لیں اور اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں, یا اب وہ چاہتے ہیں کہ پہلے اب عدالت کا فیصلہ آ جائے؟ دیکھیں 11 تاریخ تک تو عدالت نے ہمیں پابند کیا ہوا ہے, اور 11 تاریخ تک جب تک عدالتی فیصلہ کوئی نہیں آتا اس کے بعد پھر موو کریں گے نا. ابھی تو کیس عدالت میں ہے اور نیچرلی ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے, اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اوپر بھی ہمارا جو ہے بالکل اتفاق رائے ہے. اور پرویز الہی صاحب بھی اسی کے اوپر وہ انہوں نے کمٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ جی ہم اسمبلیاں تحلیل کریں گے, کیونکہ یہ دونوں اسمبلیوں کی بات ہے, کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں. پھنس تو نہیں گئے, اسمبلیاں تحلیل کریں گے, اگر وہ ووٹ لے لیتے ہیں تو بھی تحلیل کرنی پڑے گی, نہیں لیں گے تو بھی ان کی وزارت اعلیٰ ختم ہو جائے گی. ابھی اس سے کہتے ہیں کاسٹ بینیفٹ انالیسس. آپ نے آگے اپنا مستقبل دیکھنا ہے یا ابھی آپ نے مستقبل دیکھ لیا انہوں نے آپ کے ساتھ؟ ہاں جی بالکل دیکھ لیا. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں تحریک انصاف ایک حقیقت ہے, سب سے پاپولر جماعت ہے, یہ آپ نہیں باہر جائیں کسی سے پوچھ لیں. سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں پیش رفت ہو گئی ہے کیونکہ وہ آپ سے 10 قومی اسمبلی کی اور کوئی 25 صوبائی اسمبلی کی مانگ رہے ہیں. تمام چیزیں سیٹل ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے اس وقت. اگر آپ دیکھیں اگر ہمارا یہ کانفیڈنس لیول ہے کہ جہاں جہاں پہ انتخابات ہو رہے ہیں پی ڈی ایم بھاگ رہی ہے, اسلام آباد دیکھ لیں, کراچی دیکھ لیں, جہاں پہ آپ کہیں گے یہ پی ڈی ایم, دیکھیں بندے خریدنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے لاہور میں بھی ٹائم کرنا شروع ابھی شروع کر دیے, کام آئے ہوئے نا ادھر, اس وقت دانا پھینک رہے ہیں کہ جی اچھا آ جائے کوئی بندہ مل جائے ان کو جس کو کوئی لین دین کر لیں. یہ انہوں نے اس لاہور میں دوبارہ یہ کام شروع کیا ہوا ہے. ابھی کوئی بندہ بھی پاکستان میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک غیر جمہوری طریقہ کار ہے. پہلے بھی انہوں نے کہا جی ہم ہارس ٹریڈنگ سندھ ہاؤس میں ہوئی, صرف ان کے بعد کیا کہا جی ہمیں جمہوری طریقے سے جی ان کے کوچر نہیں کہہ رہے ہیں. میں اس پہ آتی ہوں. نہال ہاشمی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ رہی ہے, کیوں بھاگ رہی ہے یہ بھی بتائیے گا. اور دوسرا بھی جو کھوسا صاحب نے بات کی کہ گورنر کو نیوٹرل رہنا چاہیے تھا, وہ کہتے ہیں میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو یہ اقدام ہرگز نہ اٹھاتا. ان کے بارے میں, اس رائے کے بارے میں کیا خیال ہے, اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, آپ بھی سینئر وکیل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احترام کے ساتھ لطیف کھوسا صاحب کے لیے, دیکھیں جو بلیغ الرحمان صاحب نے کیا وہ بھی ایک پڑھے لکھے پارلیمنٹیرین رہ چکے ہیں, وفاقی وزیر رہ چکے ہیں. انہوں نے اپنے گھر سے کوئی آئین کی کتاب نہیں لایا, انہوں نے آئین پاکستان کھولا. اس میں 130 سب کلاس 7 میں بڑا کلیئر ہے کہ گورنر کو یہ استحقاق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے سی ایم کو یہ کہے, اگر وہ محسوس کرے وہ سی ایم کو کہے کہ جناب سر وہ کیسے محسوس کرتے ہیں نہال ہاشمی صاحب, اس میں کون سی غیر آئینی بات ہے, کوئی فارورڈ بلاک بنتا ہے, یہ بھی بتائیں نا کہ وہ گورنر کیسے محسوس کر سکتا ہے اس چیز کو, یا پھر اپنی گٹ فیلنگ کی بنیاد پہ وہ کہہ سکتا ہے وزیر اعلیٰ کو بھائی آپ اکثریت کھو چکے ہیں اعتماد کا ووٹ لو, کیسے محسوس کرتا ہے؟ جی اسے یقیناً پارلیمنٹ کے ممبران آ کے بتا چکے ہوتے ہیں, ان کے بھی اپنے ریسورسز ہوتے ہیں, ذرائع ہوتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا تھا 2018 میں میجورٹی پارٹی جو تھی پنجاب میں وہ پی ایم ایل این تھی, اور اس وقت افتخار صاحب کو شاید یاد نہ ہو, مجھے تو یاد ہے کہ جہاز پہ بھر بھر کر کے لایا جا رہا تھا سارے لوگوں کو, آزاد کو بھی جمع کیا جا رہا تھا, ہمارے لوگوں کو بھی لایا جا رہا تھا, بہت سارے لوگ اس میں انوالو تھے, اور وہ جمع کیے. سنگل میجورٹی پارٹی پی ایم ایل این تھی, اور زبردست اس وقت کوئی خرید و فروخت نہیں ہوا, اس وقت کوئی اس طرح کی اخلاقیات کی بات نہیں ہوئی, اور ایک حکومت قائم کر دی گئی بزدار صاحب کو لا کر کے. دیکھیں ہم سب لوگ جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم ایک دوسرے پہ پلیز ہمیں چھیٹا نہیں اڑانا چاہیے, ہمیں پتہ ہے آئینے کے سامنے ہم کیسے نظر آ رہے ہیں, تو ہمیں آگے وے فارورڈ پہ بات کرنا چاہیے. نہال ہاشمی صاحب آگے وے فارورڈ پہ بات کرتے ہیں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ ڈی نوٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں. میں ایک بریک لے لوں, ذرا اس کو آپ ایڈریس کیجیے گا کہ وہ ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن کیسے گورنر نے جاری کیا. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ.
अच्छा निहाल हाशमी साहब, एक तो वो डी नोटिफाई किया उसका जवाब, और दूसरा सुना है कि नून लीग ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप लोग क्यों? पीटीआई का एतराज तो समझ आता है, आपको लोगों को क्या एतराज है सर? लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है जी, वो आइन को ओवर रोल कर रहे हैं, नहीं कर सकते वो। देखिए आइन जहां पे क्लियर है वहां पे फिर हाई कोर्ट की जजमेंट की जरूरत नहीं होती है। हाई कोर्ट जब ये कहता है चीफ मिनिस्टर को कि आप असेंबली नहीं तोड़ सकते, ये हाई कोर्ट कैसे कह सकता है? नहीं कह सकता। ये इख्तियार असेंबली तोड़ने का उसे आइन दे रहा है। हाई कोर्ट कैसे पाकिस्तान के आइन को ओवरराइड कर सकता है? हाई कोर्ट ने सर मुअत्तल किया है सिर्फ। सुन ले आप, उन्होंने कहा कि आप इसको तोड़ नहीं सकते, वो उन्हें इख्तियार नहीं है, वो उन्हें इख्तियार नहीं है। और ये वो अपने, और फिर ओवरनाइट कोई चीज बगैर दूसरे फरीक को सुने हुए, देखिए इंसाफ का तकाजा होता है कि दोनों फरीक को सुना जाए। और देखिए 12 करोड़, यहाँ पे कोई परवेज इलाही और गवर्नर साहब की इंपॉर्टेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंस है पंजाब के वो 12 करोड़ लोग, पंजाब के वो 300 से ज्यादा असेंबली मेंबरान, पंजाब के वो लोग जो जिनके डे टू डे काम रुक रहे हैं। पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है जनाब, आइन इंपॉर्टेंट है, दीगर चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आइन और पार्लियामेंट के तहत अगर कानून के तहत नहीं चल रही है असेंबली, तो गवर्नर ने ठीक काम किया कि ठीक है जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले ले। अगर आपको क्या लगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने, हाशमी साहब, पीटीआई लाहौर हाई कोर्ट के फैसले ने क्या वजीर आला को फैसिलिटेट किया है, मतलब टाइम दे दिया उनको कि अब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे? आप अपने जवाब अपने सवाल का खुद दे चुकी हैं, तो फिर मैं आपको क्या बोल सकता हूं? अच्छा, तो आप मतलब आप कॉन्फिडेंट, आप है कि परवेज इलाही एतमाद का वोट ले लेंगे, आपकी क्या राय है? देखिए जी, इमरान खान साहब परवेज इलाही साहब से खेल रहे हैं और परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब से खेल रहे हैं। अच्छा। ये लोग मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। हाँ। पंजाब के लोगों नहीं हाशमी साहब ये जवाब नहीं, ये एक दूसरे के साथ भी। सर प्लीज, तो क्या लगता है परवेज इलाही? मुझे नहीं लगता कि ले पाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि ले पाएंगे। तो जब इतना आपको एतमाद था तो उनको एतमाद का वोट लेने के कहने के बजाय आप तहरीक आदम एतमाद की कार्रवाई शुरू करते ना सर, इस कॉन्फिडेंस के साथ। जी हम सियासी लोग हैं, हमारे पास सारे ऑप्शन होता है हमारे पास। हम टीवी पे तो नहीं बैठ के मुल्क को चला सकते हैं ना। जिस तरह से पाकिस्तान के तमाम नाइट शोज होते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के सारे लोग हमदर्द नहीं है। पाकिस्तान के टॉक शोज में जो लोग बैठे हैं बशमूल एंकर के, वही बस भाई पाकिस्तान का हर आदमी बड़ा कंसर्न है और हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और हर वक्त हम जो मुल्क के दिवालिया की बात, अभी आप टेक्नोक्रेट की, ये दुश्मन है पाकिस्तान के जो टेक्नोक्रेट की बात करते हैं और उसको जो आगे रिपीट करते हैं। कौन है टेक्नोक्रेट? टेक्नोक्रेट ताबे होता है सियासी लोगों के, टेक्नोक्रेट सियासी नहीं होता। और पाकिस्तान ने बड़े तजुर्बे कर लिए टेक्नोक्रेट्स के, मोइन कुरैशी से लेके नीचे तक। तो ये एक लोगों को एक फीलर दिया जाता है, ये चीज नहीं। ये बातें कहाँ हो रही हैं? ये कोई यहाँ हैं या ऐसी अफवाहें हैं, या आप समझते हैं किसी हल्कों में टेक्नोक्रेट सेटअप की बात हो रही है? इमरान खान के ड्राइंग रूम में हो रही है, इमरान खान साहब के ड्राइंग रूम में हो रही है और उनके पसंदीदा चैनल्स पे हो रही है। अच्छा, तो वजीर आजम साहब इसी बयान दे देना कि ऐसी कोई बात नहीं है, सारी अफवाहें खुद ही दम तोड़ जाएंगी और हम इसको गैर आईनी समझते हैं और ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या ख्याल है? वजीर आजम पे भारी जिम्मेदारी वो देंगे, पार्लियामेंट के सेशन में जरूर देंगे, हर किस्म का बयान देंगे, मगर वजीर आजम की ये जिम्मेदारी अभी जो देखिए आप एक बात सुने, 3.5 पौने 4 साल में जो इमरान खान साहब ने 31 बिलियन डॉलर का कर्जा लिया, पाकिस्तान के तारीख का सबसे बड़ा। अच्छा। उसको हम भुगत रहे हैं और हम उसको समझा रहे हैं और एक ईंट नहीं लगाया उन्होंने। 3.5 पौने 4 साल में इमरान खान ने क्या किया? बात यह होनी चाहिए, सुनिए एक मिनट जरा मुझे दीजिएगा, आपने सबको बहुत मौका दिया। बात यह होनी चाहिए कि साकिब निसार साहब को बुला के पूछा जाए आपके शो में, बात आसिफ सईद खोता साहब से पूछा जाए कि जनाब आपने किसी को सादिक अमीन किया, किसी को नाहल किया, पाकिस्तान को इस दलदल में आपने ढकेल दिया। नवाज शरीफ का आप जुर्म तो बता दें, नवाज शरीफ का जुर्म क्या था? और जो लोग कह रहे हैं कीमत अदा करना, देखिए बड़ी कीमतें अदा की है सियासी लोगों ने नवाज शरीफ के, बहुत अपने जहनी, जिस्मानी, फैमिली, फाइनेंशियल हर चीज। तो बात यह है कि उनको बात इस पे होनी चाहिए, क्यों हुआ, किसने किया, क्या इरादे थे, क्या ये आईनी था, गैर आईनी था। पाकिस्तान आज यह कैसे पहुंचे? इमरान खान ने पहुंचाया, इमरान खान को कौन लेके आया, वो कौन लोग थे, ये बात होनी चाहिए ना। कौन लोग थे? बात ये होनी चाहिए। और इलेक्शन होके क्या होगा? वो कौन थे? इलेक्शन होगा, हम भागेंगे नहीं, हम इलेक्शन कराएंगे और वक्त पे कराएंगे। और ये इमरान खान के कैंडिडेट्स बाय द टाइम इमरान के पास कैंडिडेट्स नहीं होंगे। सर एक छोटा सा सवाल
सवाल, फर्ज करें निहाल हाशमी साहब, आपने खुद टेक्नोक्रेट सेटअप की भी बात शुरू की, अगर गैर सियासी लोग टेक्नोक्रेट सेटअप को लाने की कोशिश करते हैं तो ये बताइए कि जो खदशा पीटीआई को भी है, तो क्या मुस्लिम लीग नून, आप लोग उन गैर सियासी कुव्वतों के साथ खड़े होंगे या आप मुखालफत करेंगे? और आपकी पार्टी में नून, नीम, शीन काफी ग्रुप है ना, तो मुख्तलिफ इशूज पे उनमें जरा इख्तिलाफ रहता है, तो वो सब एक पेज पे होंगे इस हवाले से कि ये गैर आईनी है? हमारे इत्तेहाद पहले भी था, आज भी और कल भी होगा कि जो गैर सियासी फोर्सेज हैं उसको नवाज शरीफ साहब कहते हैं आप अपना काम करें। गैर सियासी फोर्सेज का काम नहीं है पाकिस्तान को चलाना, आईने पाकिस्तान के तहत पाकिस्सान चलेगा। हम कल भी एक थे, आज भी है कि कोई नून नीम शीन कुछ भी नहीं है, एक ही कायद मोहम्मद नवाज शरीफ है। ठीक है सर। खोसा साहब, पाकिस्तान में हर चंद माह और हर चंद साल के बाद हम देखते हैं कि ये टेक्नोक्रेट या लॉन्ग टर्म टेक्नोक्रेट सेटअप की बातें शुरू हो जाती हैं। क्यों बातें शुरू होती हैं सर, और क्या आइन में यहाँ पे कोई गुंजाइश मौजूद है? देखें, पारस, आइन में कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है, ये असेंबलियां अगर पूरी म्याद भी करें तो 12 अगस्त को ये 5 साल इनकी मुकम्मल हो जाते हैं, और उसके बाद जो है केयर टेकर सेटअप 3 महीने के अंदर 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाने का पाबंद है। सो इसलिए 2020-23 जो है ये तो इलेक्शन का साल है हर लिहाज से, चाहे वो पहले तहलील हो जाए 11 तारीख को, अगर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट जो है इसको पिटीशन को मुस्तरद करे या इसको मंजूर करे। लेकिन जो निगरान सेटअप बनता है, क्या ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उनको कोई 1 या 2 साल की तौसी दे सकता है, और वजह ये बताई जा सकती है कि मुल्क इस वक्त शदीद मौशी क्राइसिस का शिकार है? कुछ ऐसा हो सकता है सर? देखें, ये 2 सूरतें इसमें बिल्कुल हैं। एक तो आर्टिकल 235 है जिसमें फाइनेंशियल अगर इमरजेंसी लगाती है सदर पाकिस्तान, ज़ाहिर सदर पाकिस्तान और मशावरत वज़ीर आज़म की या कैबिनेट की, फेडरल गवर्नमेंट की मशावरत पर चलते हैं, वो पाबंद है उसकी मशावरत के। अगर इस तरह से होता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसमें मैक्सिमम 1 साल तक उसकी यानी बढ़ोतरी हो सकती है, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है साल तक। पहले 2 महीने है बार के, वो 235 आर्टिकल में लिखा हुआ है। दूसरी सूरत, अब दूसरी कैफियत ये है कि ये जो 90 दिन कहा गया है कि इलेक्शन हो सकता है, ये डायरेक्टरी है, ये मैंडेटरी नहीं है। क्योंकि जो डायरेक्टरी है ना, मसलन एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर के 48 घंटे के अंदर अगर गवर्नर उस पर कोई ऑर्डर नहीं करता समरी पर, तो वो खुद ब खुद तहलील मुतसव्वर होगी। क्योंकि मैं खुद गवर्नर रहा हूं, मुझे पता है इन चीजों का। और इसी तरह अगर कोई ऑर्डिनेंस या कोई बिल भेजते हैं वजीर आला मंजूर करके, तो उसको भी गवर्नर जब एक दफा भेजता है तो दूसरी दफा अगर वो उस पर 10 दिनों के अंदर नहीं करता तो वो खुद ब खुद मुतसव्वर असेंट। क्या असेंबलियों की मुद्दत में दूसरा ये है कि आर्टिकल 248 आर्टिकल 248 में मैं अर्ज कर रहा था कि कोई पैराफ्री ऑफ टाइम जो आइन में जो कदगन तारीख की हो, वो उसकी यानी अगर आगे पीछे हो जाए तो वो गैर आइनी नहीं मुतसव्वर होगा। सो 2 ही सूरतें हैं, एक आर्टिकल 235 में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर, और दूसरा आर्टिकल 248 में ऐसे अवाम वो 235 में हो सकती है, 235 आर्टिकल में। लेकिन उसके खदोखाल देखें, जैसे पारस, जैसे आपने कहा, देखें ये चीजें कोई विम्जिकल नहीं होती हैं, ये सब्जेक्टिव डिसीजन नहीं होती है, ये ऑब्जेक्टिव होती है। इसके पीछे एक रैशनल होना चाहिए। सर, वो कह सकते हैं ना कि मुल्क के हालात बाकी बहुत खराब हैं, मौशी इमरजेंसी है। हाँ, तो उसकी बिल्कुल ठीक है, स्पेल आउट करें ये तमाम चीजें अगर हैं। IMF आपके सर पर है, आप डिफॉल्ट हो गए, खुदा न खास्ता खाकम बदहन, ऐसा ना हो पाकिस्तान के लिए मुआशी बदहाली। आप बिल नहीं दे सकते, आप तनख्वाहें नहीं दे पा रहे हैं। देखिए वो मैक्सिमल खुदारा ऐसी, चूंकि हमारे वजीर वजीर खजाना कह चुके हैं कि कोई इम्कान नहीं है डिफॉल्ट, तो हम क्यों स्पेकुलेशन में पड़े हुए हैं। बाहर क्या आपका जो सवाल है उस पर यह है कि कोई
کوئی ٹیکنیکل گورنمنٹ کا کانسیپٹ آئین میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. درائن صاحب وزیر خزانہ کی بات کی ابھی کھوسا صاحب نے, جب بھی ساگدار صاحب وزیر خزانہ کے طور پہ آتے ہیں تو یہ ملک ڈیفالٹ ہونے کی باتیں کیوں شروع ہو جاتی ہیں, ایک بات. دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کو خطرہ کیوں ہے کہ لانگ ٹرم کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی تیاری ہو رہی ہے, اور یہ تیاری کون کر رہا ہے؟ خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں یہ شوشہ چھوڑا جا رہا ہے, کون یہ شوشے چھوڑ رہا ہے سر؟ جی میں دونوں کو جواب دیتا ہوں. پہلے میں وہ ہاشمی صاحب نے جو بات کی اس کا جواب دیتا ہوں. جی سیشن کال کرنا تھا اسپیکر نے, جی ٹھیک ہے, ڈسمس آپ نے چیف منسٹر کر دیا, ٹھیک ہے جی. تو وہ تو ہاشمی صاحب نے اس کے اوپر کوئی ذکر نہیں کیا اور نے کہا یہ بالکل آئینی طریقہ ہے, کیونکہ آئین اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں, انٹرپریٹیشن بھی اپنی مرضی کی دیتے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی کھوسا صاحب کو بلائیں, یہ پیناما لیکس جو ہے وہ جیو جنگ گروپ یا کسی نجی چینل نہیں کیا تھا, یہ انٹرنیشنل ریولیوشن تھی. بڑے وزیر اعظم گھر گئے ہیں, وہ منی لانڈرنگ نیٹ ورک چلاتے تھے. یہ ایسا نہیں ہے بڑا معصوم سا منہ بنا کہتے ہیں جی. انہوں نے کیا کیا, 80 کروڑ روپیہ انہوں نے اپنی بیٹے سے لیا ہوا ہے. اس میں منی لانڈرنگ نیٹ ورک تھا, 5 والیوم لکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر. ان 5 والیوم کو پڑھیں پہلے, پھر 10 والیوم لکھے گئے ان کے اوپر. ابھی 10واں والیوم نہیں کھلا ہوا. کبھی زندگی میں تو موقع ملا وہ کھول کے پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے کہ میاں نواز شریف کیوں ڈسکوالیفائی ہوئے. یہاں معصوم بن کے نا کہ جی ان کو بلا کے پوچھیں ان سے کیا ہوا. آپ کی حکومت تھی, آپ کی 10 والیوم کھول سکتے تھے, آپ نے کیوں نہیں کھولے پڑھے؟ سپریم کورٹ کا کام ہے, ہمارا کام تو نہیں ہے جی. اچھا پیناما ضرور پڑھیں. عوام کو بالکل پتہ ہے کہ یہ ایک منی انٹرنیشنل ریولیوشن تھی, منی لانڈرنگ نیٹ ورک پکڑا گیا تھا. آج بھی یہ کامیں لے کے پھرتے رہے ہیں, اس وقت بھی ان کے پاس کامہ تھا. اور انہوں نے بڑا معصوم سے انہوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے ڈیسیجن. اس ڈیسیجن میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے کہ 3 کمپنیاں کون سی تھی جیسے منی لانڈرنگ ہوتی تھی. بغیر پڑھے اتنا اچھا ڈیفینڈ کرتے ہیں. جی ہاں جی, ان کو پتہ, میڈیا لائن دے دیتے ہیں نا ان کو کہ جی آپ نے جا کے بولنا ہے کہ میاں نواز شریف بڑے معصوم تھے. لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ تو ریسیویبل ایسٹس کے اوپر تھا نا سر. دیکھیں جی انہوں نے 3 کمپنیاں آئیڈینٹیفائی کی تھیں سپریم کورٹ کی. ایک کھوسا صاحب نے ضرور پڑھا ہوگا بیکاز ماشاء اللہ پڑھے لکھے انسان ہیں, دونوں پڑھے لکھے انسان, لیکن انہوں نے ابھی ڈیفینڈ کرنا نا لیڈر کو, بڑا کلیئرلی اسٹیبلش تھا. انہوں نے میڈیا لائن اٹھا لی کہ جی وہ بیٹے سے تنخواہ لیتے ہوئے پکڑا گیا, بڑا معصوم تھا جی, انہوں کو نکال دیا. وہ جو باقی ایک قصہ تھا وہ تو کچھ سناتے نہیں ہیں سر. نااہل اسی بات پہ کیا تھا نا میاں صاحب کو. اوور آل نیٹ ورک دیکھیں, ایک کرمنالٹی تھی جو انہوں نے بھیج دیا تھا, جو اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے نیا بھیج دی, جو کیس ختم کر رہے ہیں. ایک بھی انہوں نے ان کو ڈیسیجن دیا ہوا, وہ کرمنالٹی کیوں بھیجی گئی تھی. انہوں نے فیصلہ ایک سنا دیا اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آگے فردر انویسٹیگیشن کریں. جو انہوں نے ملا کر کے جسٹس اس کے ساتھ جج ارشد کے ساتھ لین دین کر کے مکہ مدینہ میں جا کے پیسے دیے انہوں نے. ابھی آپ یہ لوگ آ کے ٹی وی پہ آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ جی وہ تو بڑے معصوم انسان تھے. نو کمنگ بیک ٹو دی, جواب دیں گے نہال ہاشمی صاحب آپ. اچھا کمنگ بیک ٹو جو آپ فرما رہے ہیں جی, دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ دی میڈنس. یہ جو ڈیتھ ٹریپ تھا نا, ڈیتھ ٹریپ, یہ جو قرضوں کا پہاڑ بوجھ جو تھا, یہ انہوں نے کریٹ کیا. جس آپ نے جو لطیف کھوسا صاحب کی جو بات شروع میں سنائی نا, جو کیسٹ سنائی انہوں نے, جو آڈیو اس کی جو ان کی اسپیچ تھی, جی کلپ تھا, کلپ جو تھا, انہوں نے 200% درست بات کی ہے. میں ان سے سیکنڈ کرتا ہوں اور اس پہ سٹینڈ کرنا چاہیے. بہت سینئر پولیٹیشین ہیں, ان کو یہ بات کرنی چاہیے. سر جب آپ آئے تھے اس وقت کتنا قرضہ تھا ملک کے اوپر؟ ہم نے $10.5 ارب کا قرضہ پے آف کیا ہے. ہم جب آئے ہیں تمام انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی نے ہمیں مائنس لے کے. تھا کتنا اس وقت پاکستان کے اوپر؟ یہ بات بہت اچھی, آپ کی قرضہ تھا کتنا؟ ہم نے جو قرضہ لیا 30,000. آپ نے کتنا لیا یہ نہیں بتائیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں, ہم نے قرضہ لے کے واپس کیا. سر آپ نے لیا کتنا؟ ٹھیک ہے جی, ہم نے قرضہ لے کے قرضہ واپس کیا. 20,000 ارب آپ نے قرضہ لیا, تو وہ کیا اس ملک کی معیشت کے اوپر بوجھ نہیں تھا؟ وہ کہتے ہیں آپ نے کون سا ترقیاتی کام کیا, آپ نے ایک اینٹ کہیں نہیں لگائی آپ لوگوں نے. نہیں دیکھیں یہ تو ان کا ایک بیانیہ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی آپ نے اکنامک سروے آف پاکستان نے تحریک انصاف نے لانچ کیا تھا, مفتاح اسماعیل صاحب نے لانچ کیا تھا. اکنامک سروے آف پاکستان نے کیا کہا تھا کہ کتنی گروتھ ریٹ تھی؟ 6%. آپ کی گورنمنٹ میں تیار ہونا شروع ہو گیا تھا. نہیں یہ نہ کرتے نا جی, یہ بتاتے یہ فگر فائز ہے. انہوں نے کہا کہ جی 25 سالہ تاریخ جو ہے, جو کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یعنی کہ بڑی انڈسٹری جو لگ رہی تھی, 25 سالہ تاریخ تحریک انصاف نے توڑی. چھوٹی صنعتیں 25 سال کی تاریخ تحریک انصاف نے توڑا. 6% گروتھ ریٹ تحریک انصاف نے دیا. جو آپ کی ریمیٹنسز تھی وہ سب سے زیادہ تھی. ایکسپورٹس 23 سالہ ریکارڈ ہم نے توڑا ایکسپورٹس کا, $31 بلین کا ریکارڈ تھا ہمارا. تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ منیمل پہ تھا. یہ تو انہوں نے آ کے سارا جو ہے دیکھیں, اتنی مشکل باتیں عوام کو سمجھ نہیں آتی. آپ کے دور میں بھی یہ غریب عوام رو رہی تھی اور ان کے دور میں تو دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے. میں بتاتا ہوں, ہمارے وقت میں مہنگائی تھی,
ان کے دور میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, عوام بڑی خوش ہے. آپ آئے تھے 4% تھی نا, آپ کے دور میں 14 تک گئی اور اب انہوں نے اس کو ماشاءاللہ 23 تک پہنچا دیا ہے. نہال ہاشمی صاحب گفتگو کر رہے تھے, جذباتی میں رونے لگا تھا, اتنے انہوں نے جذبات سے کہا عوام بڑی پریشان ہے, عوام کے لیے ہوتا ہے. میں تو آپ کو آنکھوں میں آنسو آگے, ٹیشو نہیں مل رہا تھا مجھے کہ اتنا عوام کا درد. ان کو جی پارلیمنٹ چلنا چاہیے, جی بڑا درد ہے ان کو. اس میں تو آپ کہتے ہیں کہ جی اس وقت ہے میاں صاحب آ رہے ہیں 1-2 مہینوں میں. نہیں جی درد. اچھا میں بتا رہا تھا آپ کو جو قرضے کا جو انہوں نے کریٹ کیا, ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کا بتائیں اب آپ, کس نے بتایا آپ کو؟ مجھے کمپلیٹ کریں نا. جو میں نے بتا رہا تھا ڈیٹ ٹریپ جو انہوں نے کریٹ کیا, اس کے پیچھے میتھڈ بیہائنڈ دی میڈنس. میں کہہ رہا تھا کھوسا صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی. ان کو اسائنمنٹ پہلے کیا تھی, یہ ڈان لیکس کیا تھا جی, یہ افواج پاکستان کے خلاف تھا. ٹھیک ہے جی, اس وقت انہوں نے گراؤنڈ سیٹ کیا, ابھی اس کو واپس لے کے امپلیمنٹ کرنے کے لیے. آئی سیکنڈ کھوسا صاحب, آئی سے اٹ ویری لاؤڈلی, بیکاز آج این ایس سی کی میٹنگ ہوئی جی, یہ دونوں صاحبان پی ڈی ایم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جی. ایک بیانیہ آیا جی این ایس سی میں, پی ڈی ایم وہ نہیں کرتے, پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی نہیں ہے. نہیں میں چلے حکومتی اتحاد میں نا جی. جی جی بالکل. انہوں نے کہا کہ جی افواج پاکستان اور این ایس سی کمیٹڈ ہے اس کو نا ٹیررزم کے خلاف لڑنے کے لیے. یہ تو ان کا فرض ہے. مجھے یہ بتائیں کہ 8 مہینے میں کیا ہوا کہ 9 اپریل کو پاکستان بالکل ٹھیک ہے, معاشی ترقی بھی ہو رہی ہے, سب کچھ چل رہا ہے اور کوئی ٹیررزم نہیں ہے جی. آج این ایس سی ہو رہی ہے جس کے 30 دسمبر کو, اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ 150 سے زیادہ حملے ہو گئے ہیں, باڑھ کھیڑی جا رہی ہے, وہاں سے انفلٹریشن ہونا شروع ہو گئی ہے, داخلی صورتحال ہوگی, این ایس سی کال ہو گئی ہے. آج تو قوم کو وجوہات بتائیں آپ این ایس سی میں. سر ویسے نونی کے دور میں دہشت گردی ختم ہوئی تھی, تو آج شروع کیسے ہوئی ہے؟ کس نے مذاکرات کیے؟ نہیں مجھے بتائیں کہ آج کس سے شروع ہوئی ہے, آج شروع کیسے ہوگی, آج وہ محرکات بتائیں. آپ عوام کو بتائیں کہ جی آج اسلام آباد کیسے پہنچ گیا, وہ ٹیررسٹ پہنچ گیا. مذاکرات میں نقصان ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کس پہ جو مذاکرات کیے گئے ٹی ٹی پی سے, اس میں نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ عوام کو بتائیں. دیکھیں آپ حقیقت لے کے آئیں کہ جی کیا ہوا 8 مہینے میں. Either they are complacent to the situation. اوکے, یہ پوچھ لیں ذرا, یہ 8 ماہ میں کیا ہوا؟ نہال ہاشمی صاحب کیا کیا آپ نے 8 ماہ میں؟ ملک اتنے ترقی کی راہ پہ دوڑ رہا تھا, معاشی اعتبار سے درست سمت میں تھا, یہ 8 ماہ میں آپ نے کیا تباہ کاری کر دی اس ملک میں سر؟ ویسے میں سلام کرتا ہوں افتخار صاحب کو, اور ان کی بے بسی پہ بھی میں پریشان ہوں کہ اس دور میں بھی وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ نواز شریف نے جب اقتدار چھوڑا تھا تو اس وقت آٹا 30 روپے کا تھا اور چینی 50 کا تھا اور پیٹرول 68 کا تھا. عمران خان کہہ رہے میں نے چھوڑا تو بھی سب سستا تھا. یہ خان صاحب ایک منٹ خان صاحب نے کیا 30 پہ رکھا تھا آٹا؟ کیا خان صاحب نے 50 پر رکھا تھا؟ کیا خان صاحب نے ڈالر کوئی 100 کے نیچے رکھا تھا, یا خان صاحب نے پیٹرول کو 100 کے نیچے رکھا تھا, 70 کے آگے پیچھے رکھا تھا؟ خان صاحب نے اتنا قرضہ لیا, اور انہوں نے, اور ان کے جو ارد گرد, میں نام نہیں لوں گا چینل بند ہو جائے گا, جو لوگوں نے افسران اور ذمہ داران اور وزیر اور مشیر لگے رہے کے پی میں, انہوں نے کام کیا دکھایا جو دہشت گردی کا فضا قائم, اور یہ پلیڈنگ کرتے رہے. کوئی افغانستان جا کر کے ان کی حمایت کر رہا, کوئی پاکستان میں حمایت کر رہا, اپنی معیشت کو تباہ حال کر دیا, اپنی خارجہ پالیسی کو تباہ حال کر دیا. میرے بھائی کی میں بات سن رہا تھا, افتخار صاحب کو کچھ بھی نہیں معلوم پاناما کیس کے بارے میں یا نواز شریف کے کیس کے بارے میں بولتے جا رہے, میں بھی سنتا رہا کیونکہ میں وٹنس ہوں ہر پروسیڈنگ کا, اور میں وکیل ہوں, اب پڑھتا بھی ہوں, دیکھتا بھی ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. نواز شریف کا نام نہیں تھا پاناما کیس میں, اور وہ 452 میں سے نواز شریف نہیں تھے, مگر وہ 452 کے کبھی ہوئے ٹرائل نہیں ہوئے نا, اس لیے کہ یہ پلان تھا لاڈلے کو لانے کا, ایک پلان تھا پاکستان کو معیشت کو تباہ کرنے کا, یہ پلان تھا کہ جو نواز شریف امن لے کے آیا اس کو دہشت گردی کے نظر کرنے کا. دیکھیے یہ کہتے ہیں اسمبلی توڑ دو, ہم کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. یہ عمران خان صاحب کون سا لیڈر ہے جو خود کہتے ہیں اسمبلی توڑو؟ اسمبلی کیوں توڑا جائے بھائی؟ 12 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, صوبہ ہے, لوگوں نے کروڑوں نے ووٹ ڈالا ہے, 300 سے زیادہ ایم پی ہے. خان صاحب کی خواہش پہ, خان صاحب کی خواہش پہ کوئی چیز نہیں ہو سکتا. باعث وہ کی مرضی سے اور خواہش سے چیزیں ہوگا, آئین کے تحت ہوگا, قانون کے تحت ہوگا. اور 8 مہینہ میں ایک بات اس قوم کو بتا دیں, وہ پلان کس کا تھا؟ دوبارہ بھی جوانا ہے آپ نے ان کو, بڑی پہلے ناک پھلوائے. کون سا پلان جس کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے, بھول گئے تھا آگے پلان؟ آپ ابھی آپ کوئی پلان بتا رہے تھے نا کہ عمران خان کو لانے کا پلان. پلان میں ثاقب نثار بھی تھا, آصف شہید کھوسا بھی تھے,
اور ان کے دوست لوگ بھی تھے جو چاہتے تھے کہ نواز شریف کو سزا نہیں دیا. آپ نے پاکستان کی اکانومی کو برباد کیا, آپ نے نیوکلیر پاور کے ساتھ مذاق کیا, آپ نوجوانوں کے ہاتھ میں پکڑانا چاہتے تھے, آپ ہمیں آپ نے کہیں پہ گھڑی بیچ دی, کہیں پہ انگوٹھی بیچ دی, کہیں پہ کچھ بیچ دیا. امریکہ میں جا کر کے پاکستان وہ کہتے ہیں کوئی بڑی کرپشن نہیں ملی عمران خان کے خلاف, تو آپ کی گھڑی اور زیور لے کے بیٹھ گئے. آپ نے کسی ملک کے ساتھ دوستی نہیں رکھی, آپ نے سی پیک کو لپیٹنا تھا, جو سی پیک پاکستان کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اکانومی کا. سی پیک, اس سی پیک کو آپ نے ٹرن کیا. آپ کے وزیر, آپ کے اسد عمر کہتے تھے سی پیک پاکستان کے خلاف ہے, آپ کے عمران خان کہتے تھے, اور سی پیک کا آپ نے آڈٹ کرا, آپ نے کہا چائنا والے ہمارے ساتھ مذاق کر رہے, فراڈ کر رہے. سر یہ بتائیے کہ یہ ملک اس مشکل حالات سے کیسے نکلے گا؟ آئی ایم ایف کا پروگرام کب تک بحال ہو جائے گا؟ یہ ہم ادائیگیاں ساری کر پائیں گے؟ یہ بتا سکتے ہیں آپ لوگوں کو ریلیف کب ملے گا؟ آپ لوگوں کے سارے جو رہنما خود ریلیف لے کے بیٹھ گئے, اس عوام کو بھی ریلیف دے دیں سر. وہ پلان کیسا نہیں ہے جی. آپ ریسٹ ایشور کہ آئی ایم ایف کے پاس عمران خان صاحب گئے تھے اور انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ گئے تھے جو آج آپ میں بھگت رہے ہیں, اور جس کو فیس کر رہا ہے اسحاق ڈار. ایک بات آپ کو ریسٹ ایشور کروں, اسحاق ڈار جس کا نام ہے ہر کرائسس میں آیا ہے اور پاکستان کو اس کرائسس سے اس نے باہر نکالا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ پہ جو لوگ بھروسہ رکھتے ہیں, 97 میں آئے وزیر خزانہ اتنی دھماکوں کی پابندی کے بعد ملک ڈیفالٹ کی بات ہوئی, مگر عمران خان کے اوپر جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے, اس کے اوپر جو کروڑوں روپیہ مہینہ سیکورٹی کا خرچ ہو رہا ہے, سیکورٹی کے اوپر لوگ ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں, پنجاب گورنمنٹ کے وسائل استعمال کر رہے ہیں. کب چھوڑیں گے وہ وسائل استعمال کرنا, کب چھوڑیں گے؟ جب وہ وسائل استعمال کرنا چھوڑیں گے اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. پاکستان کو لوٹنے کے لیے خان صاحب کیا کیا نئے جتن کرتے ہیں بھائی. وہ پاکستان کو لوٹ رہے ہیں, ان کی سیکورٹی کو استعمال کر رہے ہیں, اس کے وسائل کو استعمال کر رہے ہیں, اس کے ہیلی کاپٹر کو استعمال کر رہے ہیں, ہر چیز پاکستان کے وسائل کو استعمال کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان سے اپارٹمنٹ کا مالک کون ہے؟ ہمیں وہ کس طرح بنے ہیں؟ مے فیئر اپارٹمنٹ کا جو مالک ہے وہ لندن کے ہائی کورٹ نے اور ڈیلی میل نے کہہ دیا کہ کون ہے. ڈیلی میل نے معافی مانگ لیا اور لندن ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ بڑی جینیون ہے, اور نیشنل کرائم ایجنسی نے کہا سچے نہال صاحب کہ یہ کون ہے مے فیئر کے مالک؟ شریف فیملیز. عوام کو سچ بتانا چاہیے. اور براڈ شپ نے بھی کہا سچ بتائیے مے فیئر کے مالک کون ہے؟ صاحب سے میں پوچھوں, آپ نے اکانومی کی بہت بات کی, پھر کہیں اور نکل جائیں گے. کھوسا صاحب سے پوچھئے کہ کیا 1993 میں رحمان ملک صاحب نے ان کے اوپر یہ ایف آئی آر نہیں کی؟ کہاں پہنچا دی مرحوم کو یاد کرے نہیں, کہاں پہنچائی؟ پارلیمنٹ نے آپ کو نکالا, پارلیمنٹ نے آپ کو نکال دیا, ایمرجنسی نے آپ کو نکال دیا, آپ کو. ٹھیک ہے کھوسا صاحب, سیاست کا اصل ایشو تو عوام کو ریلیف دینا ہی ہوتا ہے نا سر, اور ہمارا جو اسٹیٹ بینک ہے اس میں ہمارے ریزروز 6 ارب ڈالر کے قریب رہ چکے ہیں سر, اس سے بھی 5.8 ارب ڈالر کہہ لیں چلیں, اس سے رہ گئے ہیں. پاکستان کے ڈیفالٹ کی باتیں بھی آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے زور پکڑ رہی ہیں. سر کیا خیال ہے, یہ جو حکمران اتحاد ہے یہ ناکام ہو گیا ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے, یا کوئی امید باقی ہے, رکھی جائے امید؟ دیکھیں پارس, پہلے تو آپ نے مجھے غلط بلایا, میرے خیال میں یہ خود کفیل تھے. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام مجھے ضرورت نہیں تھی. نہال ہاشمی صاحب کو اتنا نہال ہاشمی صاحب کو آپ نہ کریں, پہلے ہی کنٹیمپٹ میں یہ سزا بھگت چکے ہیں, کیوں عدالت کے خلاف آپ ان کو بلواتے ہیں؟ میرے خیال میں ان کو بھی نام لینے سے احتراز کرنا چاہیے. تنقید ضرور کریں, لیکن جب باہر کیپ چھوڑیں, آپ اپنے چینل کو بھی امبیرس کر رہے ہیں اور نہال ہاشمی صاحب کو بھی امبیرس کر رہے ہیں. دیکھیں باقی رہا یہ کہ 5.8 بلین رہ گئے, یہ 5.8 بلین بھی معاف کیجیے گا, یہ وہ ہے جن کو چھو سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, آپ اس کا مصرف نہیں کر سکتے. یہ بھی 3 بلین جو ہے وہ سعودی عرب کا ہے, 2.5 بلین چائنا کا ہے, یہ باقی جو ہے دوستوں کا ہے, یہ بھی ہمارا نہیں ہے. اس لیے آپ ٹیکنیکل ڈیفالٹ جس طرح بار بار کہا جا رہا ہے, ٹیکنیکل ڈیفالٹ کر چکے. اب نیرو کی بانسری آپ بجاتے جائیں تو اور بات ہے. میں نے اسی لیے بار بار کہا تھا کہ خدا رہا آپ عوام سے پیار کرنا سیکھیں, دھرتی سے پیار, دھرتی ماں سے پیار کریں, پاکستان سے پیار کریں, اپنی ایگو سے نکلیں باہر, کنٹینر سے اتریں. اور یہ بھی اپوزیشن بھی جو ہے, اگر مل بیٹھ کر آپ نہیں کریں گے ان معاملات کا ادراک کریں پہلے, یہ مسئلے جو ہیں بنیادی طور پر یہ عوام نے حل کرنے ہیں, یعنی
اپنے نمائندوں کے ذریعے، پارلیمان کے ذریعے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جو حکومت آئی، جو موجودہ حکومت ہے، اس نے ملک کو صحیح سمت میں چلایا معاشی طور پہ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ مئی سے پہلے یہ جو انہوں نے سخت فیصلے لیے، یہ فیصلے لینے سے پہلے ہی انہیں انتخابات کی طرف جانا چاہیے تھا، اسمبلی کو تحلیل کا دینا چاہیے تھا، تاکہ جو نئی اور مضبوط حکومت آتی وہ پھر یہ فیصلے لیتی اور ایک تسلسل بھی آگے جاری رہتا؟ دیکھیں ہماری تو ساری موومنٹ ہی یہ تھی کہ الیکشن کرایا جائے. ہماری تو ساری موومنٹ ہی یہ تھی کہ سلیکٹڈ ہے وزیر اعظم. لیکن اس وقت جو ہے حالات موروثی ایسے ہوئے کہ یوکرین کی جب وار ہوئی تو آپ دیکھیں کہ تیل آسمانوں پر چڑھ گیا، اور پرائم منسٹر نے خود کہا ہے کہ مجھے تو ادراک ہی نہیں تھا کہ اتنے مسائل اور اس طریقے سے معیشت ڈگرگوں ہے اور اتنی بدحالی ہے. یہ پرائم منسٹر کا اگلے دن کا بیان ہے، خود اپنا اس کا بیان ہے. اور باقی رہا یہ کہ یہ معیشت کو کس طرح سے سنبھالا دینا ہے، کوئی اسحاق ڈار کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جو اس کو حل کرے گی. باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ مایوسی پھیلانا کفر ہے، مایوسی کفر ہے، ہمیں بھی نہیں پھیلانی چاہیے. لیکن اس میں پھر میں کہوں گا کہ خدا را سارے مل بیٹھ کر یہ باتیں ٹاک شوز میں ایک دوسرے کے گلے پر ہاتھ رکھنے سے، ایک دوسرے کو چیخنے کے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ سے، ایک دوسرے کو دشنام درازی کرنے سے، الزام تراشی سے یہ مسائل نہیں حل ہوں گے. میں کہہ رہا ہوں خدا را آپ دھرتی کو پیار کریں، پاکستان سے پیار کریں اور مسائل کو آپس میں مل بیٹھ کر حل کریں. کیونکہ یہ ایسے مسائل ہیں کوئی ایک سیاسی جماعت ان کو حل نہیں کر سکتی. سر آپ سب کو مل کر بیٹھنا پڑے گا. دیکھیں جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹیاں جو ہے بڑے عرصے سے حکومت کرتی آئی ہیں. اگر ان کے پاس مسئلے کا حل ہوتا تو یہ حل کر لیتے. تحریک انصاف حکومت میں کیوں آتی؟ عمران خان کیوں پاپولر ہوتا؟ یہ مسئلے کا حل کر دیتے ہیں. یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے ان کے پاس، یہ تو ایکچولی مسئلہ ہے. آپ کے پاس مسئلے کا حل ہے؟ دیکھیں یہاں پہ جیسے ٹیک آف کرنا شروع ہوا پاکستان، جیسے ہی پاکستان ٹیک آف کرنا شروع ہوا تو ایک رجیم چینج ایکسرسائز ہو گئی. یہاں پہ آپ لوگ اگر اس کو چلنے دیتے ہیں، دیکھیں ہمارا پولیٹیکل کیپٹل خراب ہوتا نا، عمران خان کا ہوتا. ان لوگوں نے ہارس ٹریڈنگ کے تھرو اور آئی بھی مہنگائی کے لیے، کھوسا صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن آیا کہ یہ مہنگائی کم ہوئی، مہنگائی تو ایکسکلیٹ کر گئی ہے. تاریخی میرا خیال ہے 75 سال میں اتنی مہنگائی نہیں تھی جتنی انہوں نے کر دی ہے. قرضے آپ یہ دیکھیں 18 ارب ڈالر چھوڑ کے ابھی 5.8 ارب پہ ہیں. ٹائم کم رہ گیا. مجھے بتائیں آپ کے پاس حل ہے؟ خان صاحب کہتے ہیں الیکشنز کرا دیں، تمام مسائل کا حل نکل آئے گا. کیا حل ہے آپ کے پاس؟ چلیں الیکشنز ہو بھی جاتے ہیں، پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں اس وقت بھی جو نا آؤٹ آف باکس تھنکنگ کیا تھی، جو انڈیا نے آپشن اپلائی بھی کیا ہوا تھا، وہ تھا چیپ انرجی. جب آپ کیونکہ سب سے بڑا آپ کا کیا ہے جو بل پہ آتا ہے آپ کو فارن ایکسچینج کے، وہ انرجی ہے. آپ اس انرجی کو مینیج کرتے تو آپ کو بالکل بریک ملنا شروع ہو جاتی اور آپ آگے بڑھ جاتے. اس کے بعد سے آپ کو دیکھیں سر اب حل رکھیں عوام کے سامنے. آپ لوگ اب اپنا ہوم ورک رکھیں، حل رکھیں. آپ نے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہمارا ہوم ورک پورا ہے، اور حکومت میں آنے کے بعد آپ نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک کو اتنا زیادہ بگاڑ کے رکھ دیا. انہوں نے ابھی کہا، کھوسا صاحب نے پیٹرول کا کہا تھا $115 بیرل تھا ہمارے وقت میں، اور پیٹرول سستا ہم بیچ رہے تھے. یہ 103 پہ گئے ہیں اور 250 پہ پیٹرول گئے. فروری میں خان صاحب نے جو پیٹرول کی پرائس کم کی تھی، وہ IMF کے ساتھ جو سخت شرائط پہ معاہدہ تھا کہ وہ اس کو سوٹ کرتا تھا، کیوں آپ نے کم کی تھی اس وقت میں سر آئل پرائسز؟ چونکہ وہ کہتے ہیں آپ کو پتا تھا آپ کی حکومت جانے والی ہے، آپ آنے والی حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہتے تھے. دیکھیں جب آپ کے پاس کریڈیبل لیڈر ہوتا ہے وہ نیگوشیٹ کرتا ہے. آپ نے کووڈ میں نیگوشیٹ نہیں کیا IMF کے ساتھ، آپ نے کیا کیونکہ آپ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ رہے ہوں گے نا. آپ گراؤنڈ ریئلٹی میں آپ ان کو بتائیں گے کہ یس ہم پے آف کریں گے، یہ ہماری کنڈیشنلٹی، بٹ یو نیڈ ٹو ہیو اے کیریکٹر ٹو ڈو دیٹ. جب آپ کے پاس ایک نہ لیجٹ گورنمنٹ ہے، نہ ان کی کریڈیبلٹی ہے انٹرنیشنلی، وہ کہتے ہیں یہ پیسے کھا جاتے ہیں. سر اسحاق ڈار اگر نہیں مان رہے اس وقت IMF کی شرائط کو، وہ اتنی سخت ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اس بات پہ ان کی تعریف کرنا چاہیے؟ چونکہ آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی حکومت ان سخت شرائط کو لاگو کر سکتا ہے. آپ کس لیے نہیں مان رہے ہیں؟ مان گئے. پھر IMF کا پروگرام بحال کیوں نہیں ہوا ابھی تک؟ ابھی دیکھیں وہ تو جب تک آپ ریزن از کہ ابھی اس جنوری سے آپ شروع دیکھیں گے کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. وہ سارا کچھ مان گئے ہیں. یہ عوام سڑکوں پہ ہوگی، آپ دیکھیے گا. افتخار درانی صاحب، لطیف کھوسا صاحب اور نہال ہاشمی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.